बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपको पता है नाजरीन इकराम के 31 जुलाई को इस्माइल हानिया साहब जो कि हमास जो इस वक्त इसराइल सह्यूनी ताकत के खिलाफ नमर्द आज़मा है और अकेली जमात उसका अल-कसाम ब्रिगेड, छोटा सा ब्रिगेड अबू उबैदा परा की कमांड में लड़ाई जारी है और इसराइल को थोड़ा बहुत जो इतना भी कोई जवाब दिया जा सकता है वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनका नुकसान बरल कर रहे हैं, फौजी मार रहे हैं, जहन्नम वासल कर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन इसराइल जहाज़ों के ज़रिए फ़लस्तीन में, गज़ा में और खान यूनिस में और शुमाली गज़ा में बहुत ज़्यादा मकानात को गिरा चुका है, जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई थी कि ये आइंदा 90 साल या 100 साल तक ये शहर दोबारा आबाद और इस तरह की बिल्डिंगें नहीं बनाई जा सकती। तो कहने का मकसद ये है कि ये सूरत हाल है जिसके बारे में, तशवीशनाक सूरत हाल है जिसके बारे में सारी दुनिया को पता है, लेकिन कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है अभी तक जो फ़लस्तीनियों की प्रैक्टिकल जाके वहाँ पे हेल्प कर सके, मदद कर सके और उनकी लड़ाई में अपने आप को डाल के और फ़लस्तीन के लोगों का दफा कर सके। कोई नहीं, गल्लाना सारे कारण हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को और मुसलमान ममालिक को हदायत दे और वो प्रैक्टिकल जाके इसराइल ते हमला करन पाई। अच्छा जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये नहीं, इसराइल नहीं रुकने वाला। अच्छा, खबरें जो हैं वो बहुत बड़ी आई हुई हैं। मैंने कहा फौरी तौर पे आपको मैंने करना है अपडेट, और अपडेट इस तरह करना है कि खबरें ये हैं, ईरान के जवाबी हमलों में किन इसराइली जो शहर हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है और किन मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। परा फौरी तौर पर ये दसेगा, क्योंकि जंग लगनी है इसराइल के खिलाफ, लड़ना ही लड़ना है मुसलमानों ने। ये ईरान ने कह दिया कि असी नहीं पीछे हट सकते। इस्माइल हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये पासदारान इनकलाब ने जनाब अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लिया और उन्होंने ये बयान दे दिया है, और डिटेल जो है वो भाई आपको खबर में बताएगा। नुमाइंदा हमास ने इस्माइल हानिया साहब की शहादत से कबल की जो तफसील है वो बताई है कि उनके साथ उनकी शहादत जब हुई तो उससे चंद मिनट पहले उनसे क्या बात हुई थी, ये भाई आपको बताएगा। इस्राएली फ़ौज ने हमास और हिजबुल्लाह के कमांडरों पर टारगेट हमले जनाब तेज़ कर दिते ने, और इसराइल चाह रहा है कि तुसी मेरे ते हमला करो। ईरान नू कहने का मकसद ये है कि इसराइल हर हालत में खित्ते में जंग चाहता है, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को शहीद करी जा रहा है, बच्चों को भी शहीद करी जा रहा है। कोई उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन हज तक मुसलमानी शेर सुते पे ने, पता नहीं ना कितों उठना है, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी साहब की ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं अब ये कब होगा। कौन सा मुल्क जो है वो निकल के तो इसराइल के जाके मुल्क दे विच वड़ के उन्होंने जाके वड्डेगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन ईरान ने हमला कर देना। बहरहाल ये मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा आज के व्लॉग में, लेकिन उससे पहले आपका फ़र्ज़ है कि आप फौरी तौर पर टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन से 31 जुलाई को जनाब ये इसराइली वक़्त के मुताबिक रात 2 बजे इस्माइल हानिया साहब पे हमला हुआ था, और इसराइल का जब ये हमला हुआ तो वो था, कोई कह रहा था न्यूयॉर्क टाइम अपनी मर्जी दी गल्लां करी जा रहा है। देखिए ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये न्यूयॉर्क टाइम है, ये टेलीग्राफ है, जिसमें हमारा एक बंदा बहुत बड़ा लीडर भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, उसी में लिख के भेजता है चीज़ें, और कभी ब्रिटिश सहाफ़ी उनको आके मिलते हैं, कभी जनाब कुछ तो कभी कुछ, लेकिन बहरहाल और वो बंदा हमारा बहुत बड़ा लीडर जो है वो उसने अभी तक इस्माइल हानिया साहब के बारे में एक भी मुंह तो लफ्ज़ नहीं कढ़िया, तो इतना अंदाज़ा ला लो कि किन्ना दा बंदा। बाकी थोड़ी अपनी मर्जी है। बहरहाल जो तहकीक हुई है, तफ्तीश हुई है, बाकायदा सारी तहकीक के बाद जनाब पासदारान इनकलाब ने फाइंडिंग्स दी हैं कि इस्माइल हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया था, और पासदारान इनकलाब बहुत बड़ी फोर्स ईरान की, उनकी जनाब एजेंसियाँ वैसे ईरान की बहुत तेज़ हैं। दहशतगर्दी सुन्नी रियासत को इसके जुर्म का फैसला कुन रद्द अमल दिया जाएगा। हुण देखना यह है कि ईरान ने काम तो बहुत ज़्यादा चुक, ईरान बहुत ज़्यादा बड़का ठापा मार रहा है, डरा रहा बड़ी एवं सरेआम, लेकिन अब देखना यह है कि ईरान प्रैक्टिकली क्या करेगा, और मुझे लगता है ईरान करेगा। बहरहाल ये मेरी छठी सेंस कहती है कि अब ईरान नहीं हटता। बहरहाल पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि हमास रहनुमा
اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کو اس حملے میں امریکہ کی مدد بھی شامل تھی. یہ جناب رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے اور مزید انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا اور پروجیکٹائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا ہے. اور اب دیکھیں یہ جو شارٹ رینج میزائل ہے پروجیکٹائل ہے یہ اب پھر اندر ہی لوگ پکڑے گئے ہیں کافی سارے ایران میں، یعنی کہ جو فوج کے بھی کئی لوگ پکڑے گئے ہیں. پاسداران انقلاب کے پاس اس ریسٹ ہاؤس اس بلڈنگ کی سیکورٹی تھی، تو اس لیے ایران نے اپنے بندے بھی پھڑے نے اور انہوں نے اپنے ہی بندے جناب جڑے سن وہ شامل سن، لیکن یہودیاں نے خریدے ہوئے سن، امریکہ نے خریدے ہوئے سن اور باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کی ہے انہوں نے کہ جو وہ بندے جو کام کر رہے تھے بڑی تیزی سے کمروں سے باہر آ جا رہے تھے، تو وہ ویڈیو بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے اور ویڈیو بھی دکھائی بھی ہے باہر دنیا کو بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شارٹ رینج پروجیکٹائل یعنی کہ میزائل ٹائپ ہوتا ہے جڑا کہ چلایا گیا ہے اور آپ اس اندازہ لگائیں کہ اپنے بندے شامل تھے. یہ اسی لیے کہتے ہیں غدار جناب، غدار در غدار ابن غدار بن غدار ابن غدار. یہ ایسے ایک لڑی چلتی ہے، یہ ہر نسل اور ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف ایران میں ہی پائے جاتے ہیں، غدار ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. بہرحال اور پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ پر حملے کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت جگہ اور طریقے سے بدلہ لیں گے. پتہ نہیں ان کیڑا بدلہ انہوں نے کیمیں لینا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس جرم کا فیصلہ کو رد عمل دیا جائے گا انشاءاللہ. علم میں رہے کہ جناب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ اس پہ ایران نے اعلان کیا کہ اس میں ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، جبکہ ایران میں بدلے کے علامت سرخ پرچم بھی لہرا دیا گیا. بھائی چھڑے گا نہیں ایران، اتوں مجھے لگتا ہے اکثر کہ بھائی ایران نے کوئی نہیں چھڑنا. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ایران نے اگر ایسے کہا ہے نا کہ سرخ پرچم بھی انہوں نے لہرایا تو پاجی بھول جو کہ وہ جناب ایران انہوں نے چھڑے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ایران چھڑے. تہران کے جوابی حملے میں جناب میں نے بتانے لگا تھا کہ ایران جو جب حملہ کرے گا اسرائیل پر تو وہ اسرائیل کے کون کون سے شہر جو ہیں ان کو ٹھکانہ بنائے گا، ان کے اوپر میزائل داغے گا، یہ میں بتانے لگا ہوں. اچھا اس بار یعنی کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ تل ابیب ہے، تل ابیب جو ہے یہ اسرائیلی شہر ہے اور حائفہ ہے اور اسرائیلی اسٹریٹجک مراکز یعنی کہ جڑے انہوں نے فوجی تنصیبات جتھے نے پائی اوتھے بھی انہوں نے حملے ٹھوکنے نے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے جناب نگران وزیر خارجہ جو ہے نا علی باکری صاحب، انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے فون پہ رابطہ کیا اور کہا کہ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے. جناب دیکھیے جناب انہوں نے کیا تھا انہوں نے. اور ویسے ہمارے بھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ جناب انہی جو باکری صاحب ہیں یعنی کہ علی باکری صاحب، ان کو فون کر کے بھی اپنی حمایت کا کہا کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ پتہ نہیں پاکستان ایران کا ساتھ کس طرح دے گا. مجھے لگتا ہے پھر گلاں دے طور تے دے گا، مینوں بہرحال یہی لگتا ہے. اور یہ ایک اور چیز تھی کہ اسرائیل نے جناب جب یہ پتہ چلا کہ ایران حملہ کرنے والا ہے تو اسرائیل نے فوری طور پہ حماس اور حزب اللہ کمانڈروں پر ٹارگٹ حملے کرنے شروع کر دیں. لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑی سی وار جو چینج ہوتی نظر آ رہی ہے. اسرائیل نے بھی ان کے کمانڈروں کو اور بڑے جو ہائی ویلیو لوگ ہیں اور جو بڑی پرسنالٹی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں بڑے عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قاسم سلیمانی سے لے کے اور یہ وہ سارا. تو مجھے لگتا ہے جیسے بھی اب ہیلی کاپٹر پہ بھی میری نظر ہے کہ جو اتنے خوبصورت اتنے اچھے جو صدر ایران تھے ان کا جو ہیلی کاپٹر جو گرا ہے وہ پاجن انہوں نے ڈگیا ہے اور ایران کو خیر پتہ تو ہوگا. تو اسی لیے بھائی ایران جو ہے اب بدلہ لینا چاہ رہا ہے کھل کے. بنیامین نیتنیاہو نہیں مار دیندا تو بہتر سی، لیکن بہرحال نہیں مار سکتے بہرحال کیونکہ ان کے پریزیڈنٹ کو مارا ہے تو ان کے پرائم منسٹر کو بھی مارا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی وار گیم بھی ہوگی. اب مجھے لگتا ہے کہ ہائی ویلیو جو لوگ ہیں نا ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اس پہ یہ ہو گیا اسرائیلی فوج نے حماس اور جو حزب اللہ ہیں ان کے کمانڈروں پر بھی ٹارگٹ حملے کرنا شروع کرتے ہیں، تیز کرنا شروع کرتے ہیں. 2 ڈرون حملوں میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر ہیثم بلیدی اور اسلامی جہاد کے جنگجوؤں سمیت 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. لبنان میں گاڑی پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر علی عبد علی شہید ہو گئے ہیں. جواب میں حزب اللہ نے اسرائیلی اہداف کو راکٹوں اور توپوں سے نشانہ بنایا اور حزب اللہ اب ہمارے کی چنگی طرح میدان سنے ہیں کہ وہ بھائی
ایران جو ہے خود بھی اور حزب اللہ بھی اور حسن نصر اللہ والی اور ساتھ ہی حماس اور ساتھ حوثی ٹرائب جو جناب یمن والے، یہ سارے مل کے اب اسرائیل پہ یہی حملہ کر سکتے ہیں۔ باقی جناب پاکستان میں اتنی ہمت ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کوئی وہاں پہنچیں اور اسرائیل کو ناک کو چبائیں، کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے پاکستان کی طرف سے تو پھر انڈیا ساڑھے تو پہلے تیار ہو کے بیٹھا ہے اور نال ہی امریکہ بھی تیار ہو کے بیٹھا ہے۔ امریکہ نے اپنے جنگی بحری بیڑے اور بہت زیادہ فوج اور بھیج دی ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے، تو آپ اسے اندازہ لگائیں۔ لیکن روس اور چائنا کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ میری وہ جڑی چھڑی سنس آج تو سال پہلوں کہہ رہی سی کہ جناب تیسری عالمی جنگ لگ جانی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب معاملات اسی طرف بالکل جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے یہ کئی دفعہ دوستوں میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بھائی آنے والے دنوں میں تیسری جنگ جو ہے وہ 2 سال 3 سال کے اندر لگ جانی ہے۔ سال گزر گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اب قریب ہی آ گئی ہے، جو میری اپنی ججمنٹ ہے بہرحال۔ اور دوسرا میں نے بتایا کہ حماس نے پہلے ڈرون حملے میں اپنے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر حسن بلیدی کی شہادت تصدیق کی ہے، اور اسرائیلی فوج کے طول کرم میں فوجی کارروائی جاری ہے۔ غزہ میں بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 21 فلسطینیوں کو شہید۔ دیکھیں بھائی یہ لوگوں کو شہید پہ شہید کری جا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کو شہید فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ بہائی جا رہا ہے اسرائیل، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی بھی ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایران نے بھی جو ایران پہ حملہ ہوا ہے قسم کا، ایران کے اندر انہوں نے کارروائی کرائی ہے، تو اس وجہ سے ایران اس کا بدلہ لے گا۔ ایران بھی ان کے لیے نہیں جا رہا کہ جی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کے لیے نہیں جا رہا، ایران سے بھی خود انہوں نے کام کیتا ہے تو اس واسطے وہ جا رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو اپنے جو جناب پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کی بھی ہیلی کاپٹر گرنے کی جو ہے وہ بھی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، بیدر کی وجہ سے گرا، حالانکہ 110% کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ صہیونی طاقت ایران کے اندر بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جناب پتہ لگ جائے گا۔ ابھی تک تو بیت المقدس اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کوئی ملک اگے ود کے جا کے اسرائیل کی اکھاں جکھاں پا کے لڑنا کوئی نہیں شروع کیا کسی ملک نے۔ ایران بھی اب اگر حملہ کرے گا بھی، پتہ نہیں پہلے کردہ یا نہیں، بہرحال پتہ نہیں کس طرح کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کرے گا۔ اگر ایران بھی حملہ کرتا تو وہ بھی اپنی وجہ سے کرے گا، کیونکہ ان کی سرزمین پہ اتنے بڑے فلسطینی لیڈر کو شہید کیا گیا۔ یہ تو غیرت مند قوم تو فوری طور پہ حملہ کرتی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہے کہ ایران، مجھے لگتا ہے کہ ایران نے چڑھائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ تعالی جو لوگ جنگ کی زبان جنگ سے سمجھتے ہیں، تو پھر جنگ ہی اگر مسئلے کا حل ہے کہ جنگ وہ ماری جا رہے ہیں تو رک نہیں رہے، اینڈ عالمی عدالتیں بھی کیا تھک گئی ہیں، UN نے بھی کئی دفعہ کہا، ملک بھی اسلامی ملک بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، OIC بھی OIC ہی رہ گئی ہے۔ کوئی عرب آپ کو پتہ ہے نا، عرب کے بارے میں بڑا کچھ ملتا ہے کہ عرب جناب سو جائیں گے، عرب جناب عیاشیوں میں اور پیسوں میں غرق ہو جائیں گے، عرب کوئی بھی ان کی جا کے ہیلپ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی آخر الزمان کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ مسجد اقصیٰ کی، جب اللہ کے نبی نے ڈیٹیل تفصیل بتائی کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ایسے ہوگا، تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کون کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد لوگ ہوں گے۔ یعنی کہ حفاظت آپ نے دیکھا کہ فلسطینی بیچارے خود ہی لڑ رہے ہیں، ان کے اندر ایک چھوٹی سی جماعت ہے وہی لڑ رہی ہے۔ بہرحال ایران کا میں یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایران حماس کو اور حزب اللہ کو جناب ہتھیار وغیرہ ماشاءاللہ دیندہ ہے ایران، اور خالد مشعل صاحب آگے مجھے لگتا ہے کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی جگہ لیں گے، جو کہ جناب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مذاکرات کرنے جا رہے تھے اسرائیل کے ساتھ، تو ان میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی تھی۔ اسماعیل ہانیہ صاحب میں فلیکسیبلٹی کا عنصر تھا۔ خالد مشعل صاحب آگے تو وہ بالکل سخت لوگ آدمی ہیں، وہ انشاءاللہ انہوں نے اکھا جکھا پا گئی گل کرے گا، اور وہ میرا مذاکرات پہ بھی نہیں آئے گا۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اسرائیل کے اوپر حملے ایران کی طرف سے، حوثیوں کی طرف سے، حزب اللہ کی طرف سے اور حماس کی طرف سے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے، اور کچھ نہ کچھ تو فرق پائے گا انہوں دی بدماشی سے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر انشاءاللہ پاکستان بھی پہنچے گا، اور پھر روس اور چائنا بھی اس خطے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، روس ادھر پھنسا ہوا ہے، اور اس یوکرین کو سپورٹ کھلی برطانیہ اور امریکہ کر رہا ہے، تو روس بہت بڑی پاور ہے۔ تو دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں کہ یہ دونوں طاقتیں کیا کرتی ہیں۔
لیکن امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لے کے اٹھنا چاہیے اور فلسطین میں بیت المقدس کے لوگوں کی پریکٹیکل جا کے مدد کرنی چاہیے، بیت المقدس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ملکوں کے سپہ سالاروں کو توفیق دے کہ وہ بھی سلطان ایوبی، صلاح الدین ایوبی بن جائیں۔ بس آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ویلوگ تک بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔